बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, दो खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक दो इंतहाई अहम और हसास नौयत के इंकशाफात हुए हैं। इसकी तफसील दो टोक में शामिल करेंगे और फिर इमरान खान ने पहली मरतबा जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक एक नया वाकया जो है वो सुनाया है, जो पिछले 8 माह में मंजर आम पर नहीं आया था। इसकी हकीकत भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले आपको बताएं कि खान साहब ने आज कुछ इंकशाफात भी किए हैं। खान साहब ये कहते हैं, और ये एक डेडलाइन जिसके बारे में हुकूमत की तरफ से एक जो वफाकी वज़रा की टीम भी आई और हुकूमत आज सारा दिन जो है हमने देखा कि तरह तरह के बयानात आते रहे। इमरान खान ने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने एक ऑप्शन रखा है और ऑप्शन ये है कि जनाब जल्दी से जल्दी इंतखाबात करवाए जाएं और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमत का ख्याल था कि शायद ये इमरान खान की कमजोरी और उन्होंने फिर बयानात जारी करने शुरू कर दिया। अब खान साहब ने इसका जवाब दिया है। खान साहब ये कहते हैं कि अगर हुकूमत मार्च के आखिर तक इलेक्शन के लिए तैयार है तो हम फिर असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो फिर हम असम्बलियां तहलील करके मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। 66% सीट्स के ऊपर इंतखाबात होंगे। फिर एक इंतहाई अहम जो उन्होंने पैगाम दिया और उनसे सवाल भी हुआ कि नई इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पैगाम जो है वो भेज दिया है। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि जितनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली, कभी किसी को कुछ कहें और कभी कुछ, अजीब सा उनका रवैया था। ये इंकशाफात खान साहब 8 माह के बाद कर रहे हैं और कौम के सामने ये आई ओपनर किस्म के जो है इंकशाफात हैं। खान साहब ये भी कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो रजीम चेंज हो रही थी राजा साहब, आईबी का सरबरा आकर उन्हें बताता था, तहरीरी तौर पर नहीं, सिर्फ वैसे ही, क्योंकि उसे भी खतरा था कि लोग उस पर भी नजर रखे हुए थे। ये 8 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक जासूसी नॉवल की कहानी चल रही है राजा साहब। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं लोगों पर गलती इत्मीनान करने की गलती करता हूं। एमक्यूएम और दीगर लोगों को इशारे मिल रहे थे, शाहजेन बुगटी कहां पर स्टैंड करता है, और वो आकर दबे अल्फाज में बताते थे कि उन्हें किस किस्म की फीडिंग की जा रही है, किस किस्म की हिदायत जो है दी जा रही हैं और किस किस्म के फोन उन्हें आते हैं। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से भी सवाल हुआ और अब उन समेत पाकिस्तान की तमाम जमातें तो ये कहती रही हैं, नून लीग तो इससे पहले भी कहती रही कि ये एक गलती थी और ऐसी गलती को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। और खान साहब ने भी कहा कि हालात ऐसे बना दिए गए कि हमें एक्सटेंशन, और खान राय साहब आपकी तो खबर यह भी थी कि दूसरी एक्सटेंशन के लिए भी तैयारियां की जा रही थी। मैशत भी बात हुई तो नून लीग के अंदर से आवाज आ रही है, मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि इसहाक डार मुल्क को डिफॉल्ट करने की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कोई और बात नहीं कर रहा। जनरल बाजवा के साथ गुजारे हुए 3 बरस की कहानी भी खान साहब ने रखी है और वो ये कहते हैं कि पहली बार मुझे ये लगा कि इन पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती था। और फिर बिलाखिर उन्होंने ये कहा कि जब जनरल फैज़ हमीद को हटाया गया और वहां से एक पेज फटने की जो है बात शुरू हुई और हमने बयानात भी सुने, उन्हें ऐसा लगा कि शायद रजीम चेंज और उसके बाद जो अमली तौर पर हुकूमत गिराने का जो एक साजिश जो है वो तैयार हो चुकी है और इस पर अमल भी किया जाएगा। और फिर खान साहब ने कहा कि हमने फिर उनसे पूछा, क्लियर करें, या इधर रहें या उधर रहें, हुकूमत का साथ दें। और इसकी तफसीलात पे भी मैं आगे जाऊंगा कि मजीद उन्होंने क्या कहा और फिर आपसे भी हम सुनेंगे। अडयाला जेल का भी जिक्र हुआ, शहबाज गिल को किस तरह अंडर प्रेशर करने की बातें होती रही। और फिर जिन लोगों को इलेक्शन से खौफ है, खान साहब ये कहते हैं कि वो मुझे मरवाने के कोशिशें और उनका जो खतरा था वो एक ही सूरत में टल सकता है कि अगर मैं मर जाऊं। और फिर आसिफ अली जरदारी का किरदार और मोनू सलाई के साहब के हवाले से जो बातें कही, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन राय साहब, हैविंग सेड दैट, रजीम चेंज के किरदार एक एक करके एक्सपोज हो चुके हैं और खान साहब ने जो अपने 8 माह से पहले की जो सियासत थी और जनरल बाजवा के बारे में जो इंकशाफात किए और जहां से ये इनके इख्तलाफात शुरू होते हैं, मैं ये समझता हूं कि इसकी तो बाकायदा इंक्वायरी भी होनी चाहिए और पूछा जाए कि वो कौन से हालात थे, क्योंकि अब ये सिर्फ एक लीडर बात नहीं कर रहा। इमरान खान के अलावा सियासतदान इससे पहले भी बातें करते रहे हैं और सहाफी जिनका ताल्लुक किसी भी कबीले से है, ये बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। जी राय साहब। देखें आशिफ साहब, जिस किस्म के शवाहिद जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद सामने आ रहे हैं,
ہم نے اسی پلیٹ فارم پر یہ ڈسکس کیا تھا کہ صرف جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کی دیر ہے، یہ تمام راز تاریخ کھول کے رکھ دے گی. اور اب جس قسم کے شواہد سامنے آئے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق جو سوال اٹھا تھا کہ وہ کون تھا، اب جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق جو انکشافات ہوئے ہیں تو اب جنرل باجوہ خود سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ حضور وہ میں ہی تھا، وہ شخص جس نے پارلیمنٹ میں قیدیوں کی وین پہنچائی وہ کون تھا. اب واقعاتی شہادتیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہی تھے. اسد کیسر جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے، جنہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ مجھے دھمکایا گیا ہے اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں ساری عمر کے لیے، پوری زندگی کے لیے تا حیات نااہل کر دیا جاؤں گا اگر میں نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ کروائی، اس لیے میں استعفیٰ تو دے سکتا ہوں لیکن یہ تا حیات نااہلی والی جو مجھے دھمکی دی جا رہی ہے یہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے. عمران خان صاحب نے خود یہ انکشاف کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو فون کرنے والا کون تھا، تو اب یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کون تھا کا جواب بھی یہی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہی اس کے پیچھے بھی تھے. پھر ہاشمی صاحب جو 30 ووٹس کی بات آئی تھی اس وقت بھی کہ پی ٹی آئی کے 20 سے 30 ارکان عمران خان صاحب کی پارٹی سے ٹوٹ کر پی ڈی ایم میں شامل ہو جائیں گے، اس وقت یہ سوال اٹھا تھا کہ وہ کون تھا. اب اس کون تھا کا جواب مل گیا ہے اور واقعاتی شہادتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہی تھے. اب اس وقت ہاشمی صاحب یہ سوال اٹھا تھا کہ آدھی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کس نے کھلوائی، جب یہ افواہ اڑی کہ عمران خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کو برطرف کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے برطرف کر دیا ہے. اب چونکہ میں اس وقت پارلیمنٹ کو کور کر رہا تھا اسلام آباد میں جس چینل کو ہیڈ کرتا ہوں میری پوری ٹیم اس وقت اس پوری ہیپننگ کو کور کر رہی تھی. بھاگی میری ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پہنچی تھی. آدھی رات کو جب لائٹس آن ہوئی ہاشمی صاحب، جب بلب آن ہوئے تو وہ بھی بریکنگ نیوز کے طور پر چلی یا بریکنگ نیوز کے طور پر اس خبر کو خاص ہدایات پر چلوایا گیا کہ آدھی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ جب کھلی تو ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ وہ کون تھا جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کھولی. اب اس کا جواب بھی مل گیا ہے کہ وہ کون تھا، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ تھے. اب ہاشمی صاحب جو واقعاتی شہادتیں سامنے آئی ہیں ان سے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان آدھی رات کو یہ خبر کیسے لیک کرتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ پہنچنے والے ہیں. 1-2 رپورٹرز یہ خبر بریک کرتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے جج صاحبان آدھی رات کو ہنگامی طور پر سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں صرف اس لیے کہ کہیں عمران خان صاحب آئین نہ توڑ دیں. یعنی اتنا ان کو خدشہ پیدا ہو گیا. ہماری وہ عدلیہ جو کہ ڈکٹیٹرز کے گھروں کی لونڈی رہی ہے پچھلے 75 سال میں، اس کو اتنا خطرہ پڑ گیا کہ کہیں عمران خان صاحب آئین نہ توڑ دیں اور آدھی رات کو وہ پہنچ گئے. تو ہاشمی صاحب تاریخ بڑی ظالم ہے، تاریخ ہر سوال کا جواب دے دیتی ہے. تو تاریخ نے اصل میں ان تمام سوالات کے اب جوابات دے دیے ہیں. اب آ جائیں ایک ایک کر کے جو کہ عمران خان صاحب نے انکشافات کیے. سب سے پہلے تو جنرل فیض حمید کو جب پوسٹ آؤٹ کیا گیا جی تو ہاشمی صاحب یہ کسی بھی پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی بھی اسی طرح. ڈی جی آئی ایس آئی کو اگر عمران خان صاحب برقرار رکھنا چاہتے تھے تو یہ ان کا استحقاق تھا. وہ آرمی چیف کو یہ کنوے کر سکتے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی مجھے رپورٹ کرتے ہیں اس لیے آپ جنرل فیض حمید کو پوسٹ آؤٹ نہ کریں. لیکن ہاشمی صاحب ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت کس قسم کا تنازع بنا اور آئی ایس پی آر کی جانب سے اس سے پہلے کہ پرائم منسٹر آفس سے وہ نوٹس جاری ہوتا، وہ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آئی ایس پی آر سے جاری کر دیا گیا. پرائم منسٹر آفس سے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا اور وہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آئی ایس پی آر سے جاری کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ اس وقت جنرل باجوہ کے باس تھے آئینی طور پر،
ان کو بائی پاس کر کے یہ نوٹیفیکیشن جاری کروا دیا گیا۔ تو اب آپ بتائیں کہ جناب قمر جاوید باجوہ پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ فوج مکمل طور پر غیر سیاسی تھی۔ ان کے غیر سیاسی ہونے کا بھانڈا تو خود مونس الائی نے بھی پھوڑ دیا ہے۔ پھر ہاشمی صاحب ایکسٹینشن کے معاملے پر جو عمران خان صاحب نے بات کی، بار بار یہ پوائنٹ ہم نے ریز کیا کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے آیا، جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اس کے لیے قانون سازی کریں، یعنی ری اپائنٹمنٹ اگر جنرل باجوہ کی کرنی ہے، کسی بھی آرمی چیف کی تقرری ری اپائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کے لیے قانون سازی کریں، تو میاں نواز شریف نے کیسے یو ٹرن لے لیا؟ آخر وہ کیا وجہ تھی؟ یعنی میاں نواز شریف تو جنرل باجوہ کو اس وقت تک غدار کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے الیکشن ریگ کروایا۔ یہ الفاظ کون کہتا تھا؟ میاں نواز شریف کہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے آیا، اس کے بعد بدنام زمانہ اجلاس ہوا لندن میں، اور اس اجلاس میں اسحاق ڈار قرآن پاک اٹھا کر لے آئے، اور وہاں پہ خرم دستگیر نے سوال بھی اٹھایا۔ ہاشمی صاحب اندر کی خبر جو میں نے اس وقت بھی بریک کی تھی، خرم دستگیر نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر ہم جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کریں گے، ہمارا پورا بیانیہ کولیپس کر جائے گا، لوگ ہم سے سوالات کریں گے۔ لیکن اسحاق ڈار نے اس بدنام زمانہ اجلاس میں یہ الفاظ بولے کہ آج کوئی بھی اس قرآن پاک پر حلف دے کہ کوئی بھی باہر جا کر یہ نہیں بتائے گا کہ اس ایکسٹینشن کی حمایت کے لیے میاں نواز شریف نے ڈائریکٹیوز دیے ہیں، اور پھر میاں نواز شریف نے وہاں پر ہدایات دی، قرآن پاک سامنے رکھ کر لوگوں سے حلف لے کر یہ ہدایات دی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کرے گی نون لیگ۔ ہاشمی صاحب اس وقت ایک تنقید کا بہت بڑا طوفان اٹھا میاں نواز شریف کے خلاف، لیکن میاں نواز شریف ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ خواجہ آصف پر پورا بلیم ڈالنے کی کوشش کی گئی تاکہ میاں نواز شریف کی ساکھ بچائی جا سکے، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ خواجہ آصف کی کیا مجال ہے کہ میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر وہ پوری پارٹی کو ڈرائیو کرتے۔ تو اس وقت جو ایکسٹینشن کی حمایت کی گئی، اس کی جانب بھی عمران خان صاحب نے اشارہ کیا کہ جب ہم نے ان کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا، جب ان کو توسیع مل گئی، تو اس کے بعد انہوں نے نون لیگ کے ساتھ رابطے کر لیے اور نون لیگ کو کوئی یقین دہانی بھی کروا دی۔ دوسری بات ہاشمی صاحب، آپ کی جو انٹیلیجنس بیورو ہے، اس کو ویسے آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا جو کردار ہے، اس کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ آپ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا میڈیا میں، اس کے متعلق کوئی زیادہ ہائپ نہیں بنتی، لیکن یہ انٹیلیجنس بیورو جو آپ کا سول انٹیلیجنس کا ادارہ ہے، یہ بھی بڑا فعال ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو پرائم منسٹر رہے ہیں، انہوں نے اپنی سول سائٹ سے انٹیلیجنس بیوروز کے ذریعے ماضی میں 90 کی دہائی میں بھی فوجی قیادت اور اسی طرح فوجی افسران کی ایک آپ کہہ لیں کہ انٹیلیجنس انفارمیشن اکٹھی کی۔ تو یہ آئی بی بھی بہت فعال ادارہ ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو آئی بی سے ساری رپورٹس پہنچ رہی تھی، جن کا ذکر انہوں نے کیا کہ کس طرح سے آئی بی کے ذریعے میرے پاس یہ رپورٹس پہنچ رہی تھی کہ پیچھے آپریٹ کون کر رہا ہے۔ اور ہاشمی صاحب جب آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، تو ان کو پتہ ہے، جو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ ان کے آپریٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں۔ پھر ہاشمی صاحب جو پارٹی ہے باپ، بلوچستان عوامی پارٹی، اس کے متعلق سب کو پتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے باپ پارٹی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، نرسری میں باپ پارٹی کا جو پودا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے لگایا۔ تو کس طرح سے باپ پارٹی اچانک عمران خان صاحب سے الگ ہو گئی، ایم کیو ایم کے متعلق سب کو پتا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ایم کیو ایم نے کتنی مرتبہ اشاروں کنایوں میں بتایا بھی کہ عمران خان صاحب کو ہم سے گلہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو گلہ وہاں پہ کرنا چاہیے جنہوں نے اس پوری تحریک عدم اعتماد کو مینج کیا۔ تو یہ تو ہاشمی صاحب ایک اوپن سیکرٹ تھی۔ میں ایک سوال سر رائے صاحب بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ ڈبل گیم ہو رہی ہے۔ آپ عمران خان کو ملتے ہیں، آپ کچھ اور کہتے ہیں، آپ دیگر جماعتوں کے پاس، نون لیگ کے پاس گئے، جیسا آپ نے بھی کہا، خان صاحب نے بھی انکشاف کیا کہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کو یقین دہانیاں کروا دی گئی ہیں اور بات کچھ اور چل رہی ہے۔ یہ سب کچھ ایکسٹینشن کے لیے کیا گیا کہ آپ ڈبل گیم کھیل رہے، پہلے بھی آپ نے ڈبل گیم کھیلی، بعد میں بھی آپ نے ڈبل گیم کھیلی، اس پر کوئی انکوائری ہوگی یا یہ جو ڈبل گیم ہوئی صرف آپ اور میں اس طرح ذکر کرتے رہ جائیں گے؟
इंक्वायरी का तो हाशमी साहब सोचे भी ना, कौन करेगा इंक्वायरी? वो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब केस चला था तो सबको पता है कि क्या अंजाम हुआ। तो इंक्वायरी के मुतल्लिक तो कोई सोचे भी ना, तसव्वुर भी ना करे। और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, जितनी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है, जिस तरह से डील के तहत इन्हें कौम पर मुसल्लत किया गया, तो शहबाज शरीफ क्या कोई इंक्वायरी करेंगे या कोई नहीं करेंगे कराने का कोई जरूरत है? ये इस तरफ हम चलते हैं। ये जो नई एस्टेब्लिशमेंट को जमानत दी है, ये भी उनसे सवाल किया गया और खान साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया कि जरा वक्त दें, नया सेटअप है, अभी आए हैं। हमारा तो यही बुनियादी मकसद था कि सियासत से दूर रहें, मुदाखलत ना करें, ना ही कोई साजिश होनी चाहिए। और पैगाम ये जरूर दिया गया है कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात जो हैं वही मसले का हल है और इसी तरह हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए हाशमी साहब, ये जो नई एस्टैब्लिशमेंट आई है, जनरल आसिम मुनीर ने अपनी नई एक लाइनअप बनाई है, नई प्रमोशन हुई हैं, नई ट्रांसफर हुई हैं, नई पोस्टिंग हुई हैं। तो जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जा रही थी, उस वक्त तो जनरल कमर जावेद बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट थी। अब उस एस्टैब्लिशमेंट के कई अफसरान ऐसे हैं जो कि रिटायर भी हो गए हैं। तो इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है, अभी तक इसकी कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई, और अभी तो खैर 2-4 दिन ही हुए हैं, पॉलिसी सामने आते हुए भी टाइम लगता है। कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पर कोई इल्जाम आयद करें। इसी वजह से खान साहब ने कहा, अपनी पार्टी लीडर्स को भी हिदायत की कि नए आर्मी चीफ पर और उनकी एस्टैब्लिशमेंट पर किसी किस्म की इल्जाम तराशी ना की जाए। अब जो पैगाम पहुंचाया इमरान खान साहब ने, वो पैगाम तो असल में यह था कि मुल्क के अंदर जो इंतशार है, मुल्क जिस तरह से डूब रहा है माशी तौर पर, मुल्क जिस तरह से दिवालिया होने के करीब है, खुद नून लीग के लोग कहते हैं कि मुल्क इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट होने के करीब है। आपके जो इंटरनेशनल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके आलमी मालियाती इदारे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा 93% तक बढ़ गया है, 93% पर पहुंच चुका है पाकिस्तान, बिल्कुल डिफॉल्ट होने वाला है। जनरल कमर जावेद बाजवा भी आखिर में जाते जाते ये इतराफ कर गए कि मुल्क की इकॉनमी की हालत बदतरीन है। यानी इमरान खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ी थी तो उस वक्त ग्रोथ रेट था 5.97%, पिछले 30 साल का बेहतरीन ग्रोथ रेट। और फिर अगले 6 माह में जो कुछ हुआ उसके मुतालिक जनरल बाजवा अपनी अलविदाई तकरीब में ये एतराफ़े जुर्म भी कर गए कि इस वक्त मुल्क की मईशत की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो हाशमी साहब, इस पूरी सूरत हाल में खान साहब ने तो ये मैसेज दिया है कि जितना इलेक्शन डिले होगा मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा, इलेक्शन पीटीआई की जरूरत नहीं है, इलेक्शन इस मुल्क की जरूरत है। तो जितना इलेक्शन डिले होगा मुल्क का बरकस निकल जाएगा, मुल्क दिवालिया होने के करीब जाएगा। दूसरी बात ये कि मुल्क के अंदर ये जो इंतशार है, ये इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो हुजम है, ये वसीतर होता जाएगा। और फिर जाहिर है कि हाशमी साहब, जैसे जैसे इलेक्शन ताखीर का शिकार होंगे, वैसे वैसे इदारों से पेचीदा सवालात दोबारा होने शुरू हो जाएंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट था जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हमने इदारों को इलेक्शन का पैगाम भेजा है, लेकिन अभी वो आए हैं, उनको सेटल होने दिया जाए और फिर पता चलेगा कि उनकी पॉलिसीज जो हैं वो कैसी हैं। अब इसमें हाशमी साहब, अगर अगस्त सितंबर में भी इलेक्शन होता है और एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहती है, गैर सियासी रहती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से जीत जाएंगे। लेकिन साहब, अब ये अगस्त और उसकी बात नहीं रही, अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमें ये जो 3-4 रोज के अंदर हम कोई हतमी फैसला कर लेंगे, ऐलान कर देंगे। असेंबलियां तहलील होती हैं तो फिर 3 माह 90 डेज का टाइम है, तो उस हिसाब से मार्च में कई इंतखाबात होंगे अगर अभी असेंबलियां जो है वो तहलील कर दी जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्च में खान साहब ने अपना रोड मैप दे दिया है और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हाँ या ना वाली बात है, बैठना है, बात करो। और अगर मार्च से पहले अगर हमारे से वादा ले लिया जाता है कि जनाब हम मार्च में इंतखाबात करवा लेंगे, यानी रमजान से पहले की कोई डेडलाइन बनती है, तो फिर असेंबलियों को तहलील नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं करते, हमने तो अपना रोड मैप दे दिया, तो अब आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट का दरवाजा खटखटा सकती है ये हुकूमत, कोई एंट्री किसी की हो सकती है और खान साहब को रोका जा सकता है? क्योंकि खान साहब को तो अब कोई नहीं रोकने वाला ना, क्योंकि तहरीर का जहां तक मामला था, असम्बली का जहां तक मामला था,
پرویز الہی صاحب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو بھی انہوں نے بیان کر دیا. تو تاریخ اب 3-4 روز یا میکسیمم ایک ہفتہ جو ہے وہ دور رہ گئی ہے اور فیصلہ ہو جائے گا. دیکھیں عاشور صاحب، جولائی تک تو ویسے بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ کا آ جائے گا، جولائی اگست میں. تو اس کا مطلب ہے کہ کتنے مہینے مارچ سے آگے ہیں، صرف 2-3 مہینے آگے کی بات ہے. تو اگر بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ الیکشن 2-3 ماہ پہلے ہو جاتا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، پاکستان میں بھی ہو چکا ہے. تو عمران خان صاحب اصل میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کو تحلیل کر دیں، اس کے نتیجے میں ایک آئینی بحران پیدا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جولائی میں جا کے اگست میں جا کے آنا ہے، یہ کہیں فیب کے اینڈ میں یا مارچ کے اینڈ میں آ جائے. لیکن ہاشمی صاحب، ابھی ظاہر ہے کہ خان صاحب نے اس کے اوپر پارٹی کے اندر سے دوبارہ سے ایک اوپینین لینی ہے کہ کیا انہیں اس یقین دہانی کے بغیر کہ مارچ میں الیکشن ہو جائے گا، اس یقین دہانی کے بغیر کیا ان کو اسمبلیاں تحلیل کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ دوسری جانب ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ اگست تک جب تک یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آتا، عمران خان صاحب کو یہ اسمبلیاں اس لیے تحلیل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کو یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا انتخابی اور سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب ہمیں 3/4 اکثریت سے ہرا دیں گے، اس لیے یہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے. عمران خان صاحب کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں اب عمران خان صاحب لاہور میں کتنے دن رہے، بنی گالہ سے زیادہ محفوظ وہ لاہور میں ہیں. یعنی میں چونکہ صحافت اسلام آباد میں کرتا ہوں اور یہاں پہ انٹیریئر منسٹری ہے، رانا ثناء اللہ یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں، مجھے پتا ہے اپنی معلومات کی بنیاد پر کہ عمران خان صاحب بنی گالہ سے زیادہ محفوظ ہیں لاہور میں اگر ان کی پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت رہتی ہے. جب تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، سب کو پتا ہے کہ پنجاب میں کس طرح سے لانگ مارچ جب ہوا تھا 25 مئی کا تو اس پر کتنا بدترین تشدد کیا گیا تھا. لیکن اگین عمران خان صاحب چونکہ ایک لیڈر ہیں، ان کے پاس ایسی انفارمیشن بھی ہوگی کہ اگر وہ اسمبلیاں توڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی راہ ہموار ہو جائے. تو الٹیمیٹلی جو فیصلہ لیڈر کرتا ہے سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے. اچھا، جو کاف اور مونس الہی جو عذر پیش کر رہے ہیں اس عذر سے ہٹ کے خان صاحب نے اگر فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے، تبھی یہ حتمی نتائج مل سکیں گے. اچھا، میں یہ جو انکشافات خان صاحب نے کی نا، اس کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال یہ ہے کہ حکومت جو رانا ثناء اللہ، نون لیگ اینڈ کمپنی سارے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو تیار ہیں لیکن اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بات کرنی پڑے گی، ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے انتخابات ہونے چاہیے، اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، ہم اپنا وقت جو پورا کریں گے. راجہ صاحب، ایک تو بات یہ کہ انتخابات کے پر مذاکرات کی جو بات اگر شروع ہوئی تو کیا وہ دوبارہ صدر عارف علوی اور اسحاق ڈار کے ذریعے شروع ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ پہلے وہی گئے تھے، جا کر انہوں نے بات کہی. تو کیا یہ چینل یوز کیا جائے گا؟ اس پر روشنی ڈال دیں. اور پھر یہ بھی ہمیں بتائیں کہ نون لیگ یہ ایک موقع ہے، مذاکرات نون لیگ کے لیے کیا ہے ٹیبل کے اوپر؟ خان صاحب کہتے ہیں انتخابات کرواؤ، وہ کہیں گے جی نہیں کرواتے، اور اگر بدلے میں ہمیں کیا ملے گا چونکہ یہ ویلر ڈیلر قسم کے سیاستدان ہیں. کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کو سیف پیسج دیا جائے؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو قومی اسمبلی میں واپسی کریں تو ہم پھر ملک کے اندر عام انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس قسم کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عاصمی صاحب، یہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ کوئی ثالثی کرتی ہے، کوئی مداخلت کرتی ہے تو پھر تو یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں، ورنہ ادروائز یہ عمران خان صاحب کو صرف انگیج کریں گے کہ خان صاحب پروٹیسٹ نہ کریں، خان صاحب جلسے جلوس نہ کریں، خان صاحب اپنی کیمپین کا جو مومنٹم ہے اس کو مکمل طور پر جس طرح سے انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے اس طرح سے برقرار نہ رکھ سکیں. تو یہ ہیلوں بہانوں سے اس مذاکرات کے عمل کو اتنا طول دیں گے کہ ویسے ہی اس پارلیمنٹ کی جو آئینی مدت ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور یہ بات عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے، عمران خان صاحب کو بھی یہ بات مکمل طور پر ان کو اس بات کا ادراک ہے. اب ہاشمی صاحب، اس پوری صورتحال میں ارلی الیکشن صرف ایک ہی سچویشن میں ہو سکتے ہیں،
وہ سچویشن یہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں. وہ غیر معمولی حالات کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے سے ہو سکتے ہیں. یہ دونوں اسمبلی اگر تحلیل کر دی جائیں تو غیر معمولی حالات پیدا ہو سکتے ہیں, یعنی ایک جواز مل سکتا ہے نئے الیکشن کا. اس کے اوپر بالکل ایک کاؤنٹر آرگومنٹ موجود ہے کہ اگر اس کے باوجود انہوں نے الیکشن ارلی نہ کروایا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کے پی اور پنجاب اسمبلی میں ان کے انتخابات نہیں کرائیں گے, جیسے پہلے انہوں نے فلڈ کے نام پر انتخابات لیٹ کروا دیے تھے, تو اس طرح اگر انہوں نے 2-3 ماہ انتخابات لیٹ کروا دیے یا بعد میں کوئی گورنر رول کی شک نکال لی یا کوئی اور ایمرجنسی کی شک نکال لی, تو ہاشمی صاحب اس صورت میں کیا ہوگا, اس کا بھی ایک بیک اپ پلان ہونا چاہیے, اور یقیناً عمران خان صاحب کے پاس ہوگا, اور وہ بیک اپ پلان عوامی طاقت سے جڑا ہے. کیونکہ اگر عمران خان صاحب اسمبلی تحلیل کرتے ہیں پنجاب کی اور کے پی کی, اور یہ الیکشن نہیں کرواتے پنجاب اور کے پی کی اسمبلی میں, تو خان صاحب کے پاس یہ جو عوامی سونامی کی ایک بہت بڑا یہ ٹول ہے, خان صاحب دوبارہ سے دباؤ بڑھائیں گے, اور یہ دباؤ پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کی جانب بھی جائے گا. تو خان صاحب کا جو آگے حکمت عملی نظر آتی ہے وہ اس قسم کی نظر آتی ہے. اس وجہ سے خان صاحب بار بار فوکس کر رہے ہیں کہ وہ ہر صورت میں مارچ کے اینڈ تک الیکشن چاہتے ہیں, اور اسی وجہ سے پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کو تحلیل کر کے وہ یہ مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں. راجہ صاحب, ہم پچھلے 2 روز سے پاکستان مسلم لیگ کاف کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کی نظریں بھی انہی کی طرف لگی ہوئی ہیں, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مونس الہی کی ایک سٹیٹمنٹ آئی جنرل باجوہ کے متعلق, اور پھر انہوں نے تو یہاں تک سٹینڈ لے لیا کہ ہمیں تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ جا کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس پہ بہت سارے سوالات ہیں, کنٹروورسی انہوں نے کریٹ کی کہ یہ سب کو جنرل باجوہ کر رہے تھے, آدھے خاندان کو ادھر بھیج دیا, آدھے کو ادھر بھیج دیا. یہ سوال آج خان صاحب سے بھی ہوا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو پرسپیکٹو اور جس انداز میں مونس کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں, این ممکن ہے کہ جنرل باجوہ نے انہیں کہا ہو اور اس طرح انگیج کر لیا ہو, اور وہ ڈبل گیم کر رہے تھے. ہر فرد کو انہوں نے ایک نئے طرح کا جو ہے وہ پرسپیکٹو دیا, ایک نئے طرح کی ان کے سامنے جو ہے وہ ایک سچویشن پیدا کرتے تھے, اور جس طرح کا سوال ہوتا تھا اس طرح ہی انہیں انگیج کر لیا جاتا تھا. اب یہ مونس والا جو معاملہ ہے, ڈبل گیم ہو گئی ہے یا ڈبل گیم ابھی بھی ہو رہی ہے, یہ بہت اہم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی کوئی ڈبل گیم ہو سکتی ہے, آج بھی مونس الہی کسی کے کہنے کے اوپر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ معاملہ صرف جنرل باجوہ کا نہیں ہے, مائٹ بھی وہ لوگ ان سے آج بھی رابطے میں ہوں اور پھر اس کردار کو ہم مزید ڈبل گیم کی شکل میں دیکھیں جو جنرل باجوہ نے ماضی میں ادا کیا. دیکھیں عاقل صاحب, مونس الہی نے تو یہ تسلیم بھی کر لیا, یہ سب کو پتا تھا, لیکن اب انہوں نے آفیشلی تسلیم کر لیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں, جی ایچ کیو کی سیاست کرتے ہیں. اب یہ کہنا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے تحریک انصاف کے لیے جو مشکلات کا دریا آ رہا تھا اس کو روکنے کی کوشش کی, یہ بات 100% غلط ہے. یہ 100% غلط ہے. میں ایک صحافی کے طور پر جو حقائق میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, جو واقعاتی شہادتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, کیونکہ اس تحریک عدم اعتماد کو میں نے خود بطور صحافی کور کیا, میری پوری ٹیم نے کور کیا. جو تمام واقعات ہوتے رہے ہاشمی صاحب اس تحریک عدم اعتماد کے دوران, قیدیوں کی وین کے آنے سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے کھلنے تک, میں ان تمام واقعات کا آئی وٹنس ہوں, میں عینی شاہد ہوں. آپ کی نوز فار نیوز ہوتی ہے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ پس پردہ کس قسم کا کھیل چل رہا ہے. تو ہاشمی صاحب یہ جو مونس الہی نے بات کی ہے یہ تو فرمائشی بات کی ہے. یہ تو جیسے ایک اخبار میں اب جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے یہ خبر چھپی ہے ذرائع سے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مونس الہی سے جو بات کی گئی تھی جنرل باجوہ کی جانب سے اس کی کوئی غلط تشریح کی گئی ہے, کیونکہ نون لیگ نے ایک نام نہاد اب یہ کلیم کرنا شروع کر دیا تھا کہ دیکھیں جی جنرل باجوہ تو آخری وقت تک تحریک انصاف کے ساتھ تھے, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. سب کو پتا ہے کہ وفاق میں عمران خان صاحب سے جو 20 لوگ ٹوٹے تھے, 20 پی ٹی آئی کے جو ارکان اس وقت لوٹا بن کر سندھ ہاؤس میں جن کو رکھا گیا تھا اور آصف علی زرداری کو انکریج کیا گیا تھا, ان کو یہ شے دی گئی تھی کہ آپ تحریک عدم اعتماد کے لیے نون لیگ کو راضی کریں. نون لیگ کو شکوک و شبہات تھے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید اس معاملے پر ابھی راضی نہ ہو, لیکن پھر آصف علی زرداری کو پیغام دیا گیا, آصف علی زرداری نے ایک گارنٹی دی اور اس کے بعد یہ تحریک عدم اعتماد آگے بڑھی. اب تو عمران خان صاحب نے ایک واقعہ
مکمل طور پر کھول کر رکھ دیا ہے. یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک آئی واش ہو سکتا ہے. ایک جنرل باجوہ جن کے اوپر اب بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے, جو خیر اب بچ ہی نہیں سکتی, کیونکہ جو بی بی سی کا آرٹیکل ہے محمد حنیف صاحب نے لکھا ہے, اس میں انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں کہ جنرل باجوہ کی, یہ کوٹ ان کوٹ, کہ جنرل باجوہ کی جو بے عزتی ہوئی ہے وہ انہوں نے بڑی محنت سے کمائی ہے. یہ الفاظ جو ہیں یہ انہوں نے استعمال کیے ہیں. یہ محمد حنیف صاحب نے, جو سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں. تو ہاشمی صاحب اب وہ انہوں نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے اس قسم کے, آپ یہ کہہ لیں کہ مونس لائی کو لانچ کر دیا. مونس لائی کسی وقت جنرل باجوہ کے بینیفیشری بھی ہوں گے. چودھری پرویز لائی کو چیف منسٹر بنانے کے لیے, علیم خان صاحب کو چیف منسٹر بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ ایکٹیو تو رہے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ. لیکن یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ہاشمی صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ آرمی چیف بچانے کی کوشش کر رہے ہوں ایک حکومت کو پاکستان جیسے ملک میں, اور وہ حکومت نہ بچ سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ آرمی چیف کسی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہوں اور وہ حکومت نہ گرے؟ جو پاکستان کے حالات ہیں, جس طرح سے پاکستان کے اندر 30-40 کم سے کم ایم این ایز, ایم پی ایز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کی فائلز ہوتی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ وہ فائلز دکھا کر اور ان کو بتا کر جو بھی ان سے کام کروانا چاہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں. تو مونس لائی نے تو ایک فرمائشی قسم کا انٹرویو دیا تھا, اور اس انٹرویو میں ہو سکتا ہے کہ بعد میں جا کے خان صاحب کو انہوں نے وضاحت بھی دے دی ہو کہ یہ فرمائش کہاں سے آئی تھی, تو اس کو درگزر کریں, ہماری بھی مجبوری ہے, ہم نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرنی ہوتی ہے. لیکن ڈبل گیم کے حوالے سے ہاشمی صاحب, جو خان صاحب نے واقعاتی شہادتیں سامنے رکھی ہے کہ نون لیگ کی جانب سے ایکسٹینشن کی حمایت کرنا, اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایکسٹینشن دینا بہت بڑی غلطی تھی, اس وقت حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ مجھے ایکسٹینشن دینا پڑی. تو اس کا کیا مطلب ہے ہاشمی صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کو اسی طرح بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. خان صاحب اس وقت اصلاحات کا ایک ایجنڈا وہ لے کر آ چکے تھے. عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ 5 سال پورے کر جائیں, اور وہ 5 سال پورے کر جاتے تو پاکستان کی اکانومی مکمل طور پر ٹریک پر بھی آ جاتی. اچھا, ایک بات انہوں نے کہی اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم وائنڈ اپ کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے حوالے سے انہوں نے کہا, اور یہ جو باجوہ صاحب کی جو سیاست میں مداخلت ہے, رائے صاحب, یہ تو ایک پنڈورا باکس کھل گیا. اب کیا کوئی اس کا دفاع کرے گا؟ کیونکہ مجھے وہ یاد ہے جو آخری پریس کانفرنس ہوئی تھی, جو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آ کر باقاعدہ ادارے کا دفاع کیا گیا. اب کوئی جنرل باجوہ کا اس طرح دفاع کرنے کے لیے آئے گا؟ جو سیاست میں مداخلت کی بات ہوئی, اور اتنے شواہد موجود ہیں دونوں طرف سے, ہر قبیلے کا صحافی اب جو بات کر رہا ہے. ہاشمی صاحب, ادارے کے اوپر اور فوج کے اوپر تو کبھی کسی نے الزام نہیں لگایا. یہ فوج پاکستان کی ہے, اور عمران خان صاحب نے بھی اسی انٹرویو میں یہ کہا کہ فوج مضبوط رہے گی تو ملک رہے گا, فوج مضبوط نہیں رہے گی تو ملک تقسیم ہو جائے گا, ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. تو کبھی بھی کوئی بھی پاکستانی اپنی فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتا. فوج کے ساتھ لوگوں کی بڑی والہانہ محبت ہے. عمران خان صاحب نے جو بات کی وہ کی جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق, اور عوام نے بھی جو سوالات اٹھائے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی پالیسیز پر اٹھائے. تو اس وجہ سے اس پورے معاملے کو فوج سے کسی بھی صورت نہیں جوڑا جا سکتا. ہاں, جو نواز شریف نے کیا تھا وہ تھی فوج کے خلاف سازش. جو مریم نواز نے کیا تھا وہ پوری فوج کو نشانہ بناتے تھے تاکہ انڈیا میں ہیڈ لائنز بن سکیں. جس طرح سے مریم نواز نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں فوج کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے, پاک فوج کے خلاف. جب یہ آزاد کشمیر میں الیکشن آ رہے تھے تو عمران خان صاحب نے کبھی بھی فوج کو بطور ادارہ تنقید نہیں کی, بلکہ انہوں نے جنرل باجوہ کی پالیسیز پر تنقید کی تھی. بہت شکریہ رائے صاحب. اور ویورز, آپ کو جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ 30 جنوری تک عام انتخابات کی تاریخ آ جائے گی, یعنی 30 جنوری کی انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا ہے اور دشمن کو 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں, کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. بھارت کبھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا اور کسی بھی مس ایڈونچر کا پوری قوت سے جواب دیں گے. دنیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کریں. ویورز, آج کا ہمارا شو تھا.
اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے